अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत में पाए जाने वाले तल्ख माहौल और अदम बर्दाश्त के अंसर पर। गुज़श्ता चंद बरसों में आखिर क्या हो गया है कि पाकिस्तानी सियासत से शाइस्तगी और बर्दाश्त जाता रहा है। हालात इस नहज पर पहुँच गए हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म जैसी मोतबर शख्सियत भी कानून और आइन की बालादस्ती की बात करने की बजाय ज़ाती हमलों पर उतर आई हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी सियासत से दलील, शाइस्तगी और रवादारी ख़त्म हो गई है? पिछले कुछ अरसे से कहीं आला सरकारी अफसरान को नाम लेकर गालियां दी जा रही हैं, तो कहीं किसी के चेहरे पर स्याही फेंक दी जाती है, तो कोई जूते का निशाना बनता है। क्या वजह है कि मुल्क में आला तरीन अवानों में आला ओहदों पर रहने वाले भी इन अवानों के तकद्दुस का ख्याल नहीं रख पा रहे? क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तानी सियासत में कुछ अरसे से अदम बर्दाश्त, गालम गलोच का अंसर ना सिर्फ शामिल हो रहा है बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है? आज के प्रोग्राम पर इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं सेनेटर अफानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। इसके साथ हैं नासिर खान मूसाज़ई साहब पीटीआई से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मलिक ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और सीनियर सहाफ़ी एमबी सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पीआरए के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं और पार्लियामेंट की जो कवरेज है उसको बड़ी करीब से देखते हैं। तो एमबी सोमरो से ही हम शुरू करते हैं। एमबी, क्या वजूहात हैं? क्या आपको नज़र आ रहा है कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान ना सिर्फ सियासत में बाकी शोबों में भी अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है और एक दूसरे पर जूते फेंकना, स्याही फेंकना, गालम गलोच करना ये आम रिवाज बन गया है, बल्कि इस ट्रेंड में इजाफा हो रहा है? तो क्या वजूहात हैं और आया कि ये आपको प्री प्लान कुछ नज़र आ रहा है कि इस माशरे में ये पैदा किया जा रहा है? अगर गुज़श्ता कुछ सालों की बात हम कर रहे हैं तो एज ए सहाफ़ी मुझे ये प्री प्लान और उनके पीछे मोटिव लग रहे हैं। उसका मिसाल मैं दे दूं, देखें जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक्त एक माहौल पैदा किया गया और उसके पीछे इलेक्शन कैंपेन थी, इलेक्शन के मोटिव सामने थे और उस माहौल की वजह से साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को जूता पड़ा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर स्याही फेंकी गई और साबिक़ इंटीरियर मिनिस्टर को गोली मार दी गई, एहसन इकबाल को। और ये एक माहौल बनाया गया था, ये सबको नज़र आ रहा था। तो ये इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव थे। अभी भी देखें जो अभी इस पीटीआई हुकूमत के दौरान जो पार्लियामेंट में ख़ास तौर पर माहौल है, तो उसमें भी देखें कि जिन जो पीटीआई के नए पहली मर्तबा मेंबरान मुंतखब होके आए, उन्होंने जितना हंगामा, शोर और लड़ाई करने की कोशिश की, उनको पार्टी ने उतनी अहमियत दी। मैं नाम ले सकता हूँ कराची के से चुने हुए कुछ लोगों के, मगर उनको उस झगड़े की वजह से और उन हंगामे करने की वजह से वो अहमियत दी गई और स्पीकर ने उनको नोटिस भी दिए। यहाँ तक कि नवीद कमर सीनियर एक पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका भी बहुत मर्तबा हमने देखा कि वो सबर का पैमाना ही लबरेज हो गया। वो 3-4 मरतबा जज्बाती हो चुके हैं, बल्कि एक मरतबा तो उसने स्पीकर की जो माइक है उसको नीचे कर दिया था जिस पे उसको नोटिस मिला था। स्पीकर ने बहुत मरतबा असद कैसर साहब ने नोटिस दिए हैं, मगर वो नोटिस तक की ही मामलात महदूद रहे हैं। जिस वाक़े की अभी रिसेंटली आपने बात की, देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे रहे हैं और वो 85 से मुसलसल ऐवान के मेंबर बनते आ रहे हैं। उसका ये कहना कि मैं जूता उतार के मारूंगा, ये उनको अल्फाज कहने गवारा नहीं थे, उनको नहीं कहने चाहिए थे, क्योंकि वो इस ऐवान का कायदे ऐवान भी रहा है। सेनेटर फानुल्लाह साहब, आपसे हम पूछते हैं, एमबी सोमरो भी कह रहे हैं कि खाकान अब्बासी साहब को इस किस्म के जो जुमला है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर की है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सियासत में अदम बर्दाश्त का ये प्री प्लान तरीके से हो रहा है और इनका कहने का मकसद ये है कि पार्लियामेंट और सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये प्री प्लान है और ये कौन है इनके पीछे इस तरह सियासतदानों को बदनाम करना या अदम बर्दाश्त का एक माहौल पैदा करना, गालम गलोच करना, पार्लियामेंट में को फोकियत ना देना, ये कौन है इसकी तमाम चीज़ों के पीछे? जहाँ तक आपका सवाल रह गया, देखें पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर उसकी जो सामने आई है मेनली वो
2010 آنورڈ اس نے آنا شروع کیا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے مطلب ہماری پیپل پارٹی کے ساتھ بھی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں تناؤ رہا، اور بہت زیادہ تلخیاں بھی رہیں، لیکن کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے بالکل دست و گربا ہو جائیں۔ سخت باتیں ضرور کی گئیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ میچورٹی کی طرف معاملہ چلا گیا۔ مگر پی ٹی آئی جو ہے جب سے یہ لوگ پاکستان کی پولیٹکس میں آئے تو انہوں نے شروع میں آتے ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی زبان جو تھی وہ سب کے سامنے ہی ہے، میں اب اس کو کیا ریپیٹ کروں، انہوں نے ڈی چوک میں کھڑے ہو کے کیا کہا، انہوں نے پولیس والے جو آئی جی تھے ان کو کیا کہا، انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کروایا، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کروایا۔ پھر خالی عمران خان نہیں، انہوں نے ان لوگوں کو جو لوگ اس طرح کا رویہ رکھتے تھے یا جن لوگوں کی جو ایگریسو نیچر تھی ان کو اپنی پارٹی میں پروموٹ کیا، اور ان کو ریوارڈ کیا گیا کہ جو زیادہ لڑائی کرے گا اس کو زیادہ ریوارڈنگ کیا کہتے ہیں پوسٹ دی جائے گی۔ اس سے ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر کہ جو زیادہ بدتمیز ہے یا زیادہ زبان دراز ہے وہ زیادہ کیا کہتے ہیں آگے جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی اس کی ریفلیکشن پارلیمنٹ میں بھی آئی۔ اب اسد کیسر صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے، اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اگر یہ بات سمجھتے اور اگر پی ٹی آئی یہ والی بات سمجھتی کہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے۔ طاہر ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو صورتحال ہے؟ عرفان اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے جو کلچر متعارف کرایا ہے وہ اسی قسم کا کلچر ہے، اور پی ٹی آئی میں جو بھی جتنی زیادہ بدتمیزی اور جتنی زیادہ زور سے بات کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ ریوارڈ ملتا ہے۔ اور انہوں نے پرائم منسٹر کا بھی ذکر کیا، کنٹینر پر کھڑے ہو کر وہ کس قسم کی تقریریں کرتے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کلچر پاکستان میں آیا ہے، سیاست میں اور باقی شعبوں میں بھی پروموٹ ہو رہا ہے، تو اس سے ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ اثرات تو آپ کے سامنے ہیں، منفی ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہے کیونکہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ استاد کا معاشرے میں یہ زوال ہے کہ وہ بچوں کی، نوجوانوں کی تربیت نہیں کر سکا، اور معاشرے نے مکالمے کو فروغ نہیں دیا، مکالمے کا گلا گھونٹ دیا۔ اور تیسرا جو پہلو ہے کہ ایلیٹ اور جو عام آدمی میں گیپ ہے وہ اس قدر شدید ہے کہ عام آدمی اس فرسٹریشن کا اظہار بدتمیزی سے، گھیراؤ سے، توڑ پھوڑ سے، جلاؤ سے کرتا ہے۔ تو اس نے ایک پاپولزم کو جنم دیا ہے۔ آپ انڈیا میں دیکھ لیں، ٹرکی میں دیکھ لیں، آپ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں دیکھ لیں، تو یہ اتنی سادہ بات نہیں۔ دوسرا جو عرفان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، یہ جو اب بدتمیزی اور جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کا ابلاغ زیادہ ہوا ہے۔ اگر آپ 90 کی دہائی کی ایک قومی اسمبلی کی تقاریر کا ملاحظہ کریں تو وہ ان کے کلپ تب نہیں بنتے تھے، پارلیمنٹ کا ایک ٹی وی نہیں ہوتا تھا، پی ٹی وی، اور سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، اور وہ ایک سرکاری خبرنامہ اس وقت ہوتا تھا، اور اخبارات کے معیار پہ یہ چیزیں پوری نہیں اترتی تھیں۔ تو یہ 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف صاحب کی تقاریر ہوں، اور وہ بھی کابینٹ میں بہت سارے جو آج پی ٹی آئی میں وزیر ہیں ان کو شاباش جلسوں میں ملا کرتی تھی، وہ پرانے کلپ موجود ہیں۔ تو یہ ایک زوال ہے جب تک ہم سماجی بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیں برطانیہ میں ایک دفعہ رائڈز ہوئے لائٹس کی، اور لوگوں نے لندن میں لوٹنگ کی، تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ شرم کا اظہار کیا، ان کے ہم اتنے گر گئے ہیں، کمیشن قائم کیا۔ تو ماؤں نے فون کر کے اس ٹول نمبر پہ کہا کہ میرا بیٹا یہ چوری کی چیز گھر لے کے آئے۔ تو جب ہم استاد یا جو روحانی جس کی اولاد ہے یہ قوم، اور والدین جب تک ان کے کان نہیں مروڑیں گے اور اس سے سماجی بائیکاٹ نہیں کریں گے، جب ہماری پارٹی کا کوئی بندہ بدتمیزی کرے تو ہم اس کو تالیاں جاتے ہیں، لائکس دیتے ہیں، اور دوسری پارٹی کا کرے تو یہ کرے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ استاد ہو، وہ صحافت ہو، وہ میڈیا ہو، سیاست ہے، جن لوگوں نے قوم کے اخلاق کی تعمیر کرنی ہے وہ تخریب کر رہے ہیں، اور اس تخریب کی ریٹنگ آ رہی ہے، اس کی ریٹنگ صحافت میں بھی آ رہی ہے، سیاست میں بھی آ رہی ہے۔ ملک صاحب نے جو بات کی ہے پروفیسر صاحب نے، ہم بھی آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آج کی یہ بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی جب سوشل میڈیا نہیں تھا یا موبائل سروس نہیں تھی تو اس سے زیادہ بدتمیزی ہوتی تھی، لیکن یہ جو کلچر ہے اس قسم کا کلچر نہیں تھا کہ اس کو ہر طرح سے پروموٹ کیا۔ دیکھیں 90s کی پروفیسر صاحب نے جو بات کی، یہ بات درست ہے کہ 90s میں یہی جو لہجہ، لب و لہجہ اب اس وقت پی ٹی آئی کا ہے، یہی پی ایم ایل این کا ہوا کرتا تھا۔ وہ دور کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی کی بات کر رہے ہیں، اس دور کی کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے میاں عتیق اور عفنان اللہ صاحب ہیں، ان کے والد جو تھے مشاہد اللہ خان صاحب، ان کے بیچ میں سینیٹ میں اس طرح کی گفتگو ہوئی
جو اس وقت ٹی وی پہ میں کچھ وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا. وہ اس پہ کچھ ٹی وی چینلز نے کچھ الفاظ چھاپے, اخباروں نے بھی چھاپے, تو وہ ان کو نوٹس ملے. تو یہ نون لیگ کے دور میں 90s میں بھی ہوا اور ابھی بھی ہوا ہے. ابھی اس وقت جو ہے دیکھیں, آپ جو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, میں نام لیتا ہوں, آپ جا کے آسماں جہانگیر مرحوم صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے آپ جو ان کو اس پہ ٹویٹر پہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ان کو آپ دہرا نہیں سکتے ٹی وی پر. مگر اس کے ابھی ہم آج کی سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو ہم یہ ناصر خان صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے اور پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ناصر خان صاحب, آپ نے باتیں سنی ہیں عفان اللہ کی, احمد سومرو کی بھی, پروفیسر طاہر صاحب کی بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہیں سیاست میں تلخی لانے کا یا عدم برداشت کا؟ عفان اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ. عفان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یا جو سیٹ کیا ہے یہ پی ٹی آئی نے کیا, یہ عمران خان صاحب نے. لیکن میرے خیال میں ان کو اپنی لیڈرشپ کی جو پریویس 90 یا 80 دورس کے جو ان کے ڈسکشن ہے, جس طریقے سے شہباز شریف صاحب لاہور میں جلسہ کر کے اور وہ پیپل پارٹی کے اگینسٹ لیڈرشپ کے خلاف کیا کہہ رہے تھے, اور کیا ہمیں یاد نہیں کہ مشرف کے دور میں یہ لوگ کیا کر رہے تھے, جس طرح جی شرف گن صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے, لائر ونگز جو لائر موومنٹ تھا ان میں کیا ہوا تھا. میرے خیال میں یہ ٹرینڈ جو ہے کافی عرصے سے آ رہا ہے, اور یہ خود دیکھ لے کہ یہ تو خود کو ہمیں اناڑی یا جو جونیئر کہہ رہے ہیں, یہ تو خود سینئر ہے. اب جو ریسنٹلی خاقان عباسی صاحب جو پریویس پرائم منسٹر ہے, ان کا جو لہجہ ہے وہ کتنا قابل مذمت ہے. ان کے جو والد صاحب وہ جس طریقے سے وہ بول رہے تھے, یا جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے جو دیگر اراکین جس طریقے سے وہ پارلیمنٹ میں بیہیو کرتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ تو بہت قابل مذمت ہے. یہ تو چھوڑے پرانی باتیں, یہ تو سٹیج کی باتیں کر رہے ہیں. ہم سٹیج پہ بے شک پولیٹیکل پارٹیاں ہر جو بھی ہے وہ کچھ کر رہی ہیں, لیکن یہ لوگ تو پارلیمنٹ کے اندر آ کے جس طریقے سے خاقان عباسی نے پارلیمنٹ کی جو وقار کی یا اسپیکر صاحب کی کرسی کی جو دھجیاں اڑائی, اس کی مثال تو تاریخ میں نہیں ملتی ہے. یہ کیسے ہمیں درس دیتے ہیں, یہ خود اپنے گریبان میں دیکھیں. یہ جو ٹرینڈ سیٹر ہے یہ لوگ ہے. کیا یہ جو نواز شریف صاحب نے جو لندن میں بیٹھ کر جو اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے, کیا ناصر خان صاحب ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس اہم معاملے پر دوبارہ گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سیاست میں اور معاشرے میں عدم برداشت کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سیاست میں عدم برداشت اور تلخیوں کی, اور ہمارے ساتھ سینیٹر عفان اللہ صاحب بھی موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے ناصر خان صاحب بھی موجود ہیں, جبکہ پروفیسر طاہر ملک صاحب اور ایم بی سومرو بھی موجود ہیں. وقفے سے پہلے ناصر خان صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے اعتراض کیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے اس بیان پر جب انہوں نے پارلیمنٹ میں اسپیکر کو جوتا مارنے کی بات کی تھی. ناصر خان صاحب نے کہا ہے, آپ نے بھی سنا ہے, کیوں شاہد خاقان عباسی صاحب اس نہج پر آئے کہ وہ یہ بات کہنے پر؟ اس دن کی اجلاس کی کوریج میں ہاؤس میں موجود تھا, میں نے خود کی ہے, میں نے خود دیکھا ہے. اصل میں پہلے جب تحریک لبیک کے ساتھ جو معاہدہ ہوا حکومت کا, اور انہوں نے سرکاری طور پر قرارداد پیش کرنے کے بجائے ایک پرائیویٹ ممبر کے طور پر امجد نیازی صاحب سے قرارداد پیش کروائی, تو اس کے بعد فوری طور پر پارلیمانی امور کے مملکتی وزیر علی محمد خان اٹھے اور انہوں نے اس مسئلے پر اسپیشل کمیٹی بنانے کا اختیار اسپیکر کو دینے کے لیے موشن پیش کی منظوری کے لیے. تو اسی وقت ہی شاہد خاقان عباسی اور اپوزیشن کے دیگر ممبران اپنی سیٹوں پہ کھڑے ہو گئے تھے اور اسپیکر صاحب سے مطالبہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کی منظوری سے, کمیٹی کی منظوری سے پہلے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مگر اسپیکر صاحب نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا, تو وہ ان کے پاس گئے. تو شاہد خاقان عباسی اٹھ کے گئے, تو وہ اصل میں بات کرنا چاہتے تھے
اسپیکر صاحب نے ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی. ایک ہی واقعہ تھا, یہ تسلسل سے کوئی واقعات ہیں, تسلسل سے ایسا رویے ہیں یا رجحان ہے؟ ایمانداری کی بات یہ ہے ایز اے جرنلسٹ, کیونکہ میں نے شاید ہی کوئی اس حکومت کے دوران ایسا اجلاس ہو جو میں نے مس کیا ہو, میں ریگولرلی کور کرتا ہوں. تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن بہت سارے موقعات پر بات کرنے چاہتی ہے, وہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا. جیسے کل ہوا, کل جیسے ہی اجلاس شروع ہوا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کوشچن اوور شروع کر دیا. وہ تحریک لبیک کے معاہدے پر بات کرنا چاہتے تھے, وہ اپوزیشن ساری کھڑی ہو گئی, مگر وہ کسی کو موقع نہیں دیا, کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہنگامے کی صورتحال میں وہ انہوں نے اجلاس غیر معینہ مدت ملتوی کر دیا. پروفیسر صاحب آپ بتائیں یہ کیا, کیونکہ آپ نے دونوں پارٹیوں کے جو رہنما ہیں ان کی بھی بات سنی ہے, ایم پی کی بھی بات سنی ہے, کس طرح اس مسئلے سے نمٹیں گے؟ اور پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر یہ منظم انداز میں سیاستدانوں کو, پارلیمنٹ کو, جمہوریت کو بدنام کیا جا رہا ہے تو یہ ملک کا, اس سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ نوجوان نسل کو کس طریقے سے اس معاملے میں الجھایا گیا اور ان میں کس قسم کی عدم برداشت ہے, اور سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے کس قسم کی گالم گلوچ ہوتی ہے. تو کیا چاہتے کیا ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ یہ سب کچھ کے پیچھے ہیں پاکستانی معاشرے کو کس نہج پر پہنچانا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو آئینی ادارے ہیں وہ سپریم ہیں, لیکن ان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ پھر ختم ہو جاتا ہے. جب آپ ان کو ایک رخ دکھاتے ہیں, آپ کے پروگرام کا نام ہے دوسرا رخ, صرف بدتمیزی کے روز کلپ آئیں گے, اخبارات میں خبریں شائع ہوں گی, تو ایک عام آدمی جس نے دیکھنا ہے کہ اس ادارے نے میرے مسائل حل کرنے ہیں, قانون سازی کرنی ہے, تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے. سومرو صاحب نے درست کہا کہ حکومت پہ لازم ہے. دیکھیں انتخابی فضا میں جو محاذ آرائی ہوتی ہے وہ حکومت بننے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے. پھر آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں اور دوسرے اپوزیشن لیڈر ہیں, تو آپ نے اس حیثیت سے دونوں کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ سے چلانا ہوتا ہے ہاؤس. بدقسمتی سے جو اسپیکر ہیں, جو کوسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک نیوٹرلٹی ہوتی ہے. ہم نے ملک مراج خالد مرحوم جیسے اسپیکر دیکھے, یوسف رضا گیلانی رہے ہیں اور ایاز صادق رہے ہیں. ان کا یہ تھا کہ یہ اپوزیشن اراکین کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے, ٹائم بھی دیتے تھے, اور لیکن جب آپ کی پرسیپشن یہ ہو کہ آپ یک طرفہ چلا رہے ہیں تو وہ ہاؤس کے لیے ٹھیک نہیں. اب یہ جو ہے کہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اس کو سوچنا چاہیے. جو آج تحریک انصاف تنقید کر رہی ہے, کل تک وہ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے رہے ہیں. پچھلے دور حکومت میں آگ لگانے کی بھی باتیں ہوتی رہیں. تو دیکھیں جمہوریت یا پارلیمانی ادارے ماں ہیں, تو ماں کے ساتھ یہ مذاق بند کیا جائے. دوسرا, قیادت کا کام ہے کہ وہ قوم کے اخلاقیات کی بھی تربیت کرے. قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی کی میں اگزامپل دوں گا کہ انہوں نے مائی ڈیئر, وہ باپو کہہ کے مخاطب ہوتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح, اور گاندھی جی نے قائد اعظم کا ٹائٹل جو ہے وہ پورے انڈیا میں اس کو پاپولر, جب ان کی خط و کتابت ہوئی تو یہ لکھا. تو وہ آج کیسے مخاطب کر رہے ہیں آج کل کے؟ تو یہ تو تاریخ کے کوڑا دان میں جائیں گے نا, ان کی نسلیں معافی مانگیں گی. نہیں ایک لفظ اب نوے کی سیاہی, کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے, وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کون سے لفظ سے ایک دوسرے کے جو لیڈرز ہیں ان کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ پھر تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ معافی بھی مانگنی پڑی. سومرو صاحب بہت پارلیمانی اسی جانتے ہیں, جو کچھ 90 کی دہائی میں ہوا, نون لیگ آج اس پہ شرمندہ ہے. تو اب جب پی ٹی آئی یہ مثال دے رہی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پہلی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں. جو آج آپ روایات قائم کریں گے, ایک سانس میں ہمارے جو حکمران ہیں ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کی سیرت نبوی سے چیزیں سناتے ہیں, اور دوسرے کلپ میں گالی گفتار ہوتی ہے. تو یہ جو تضاد ہے یہ معاشرے میں اور بھی لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے. اور جو جن کے پاس مسجد و ممبر ہے, جو میرے جیسے استاد ہیں, وہ بھی تربیت نہیں قرار پا رہے. تو اس وقت ایک اخلاقی بحران ہے, مورل کرائسس ہے. اس مورل کرائسس کو سوسائٹی کو اکٹھے ہو کے, پروفیسر صاحب اسی بات پہ ہم بریک لیتے ہیں, اور پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ اخلاقی بحران ہے اور صرف اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم پھر عفان اللہ صاحب اور ناصر خان صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے سے پروفیسر طاہر ملک صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ اخلاقی اور سیاسی تربیت کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں. ہم چلتے ہیں سینیٹر عفان اللہ صاحب کے پاس.
سینیٹر صاحب، جو ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں جو سیاسی تحمل ہے اور برداشت ہے، خاص کر جو نیچے نوجوانوں میں جنہوں نے آگے چل کے سیاست میں آنا ہے، ان میں جو تربیت آ رہی ہے وہ بڑی غلط میسج جا رہا ہے. تو سیاسی جماعتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اس ماحول کو بہتر بنانے میں اور سیاسی اور اخلاقی تربیت کے لیے؟ دیکھیں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. پہلا تو میں میرے والد صاحب کا کسی نے ریفرنس دیا، مجھے پتہ نہیں کون صاحب ہیں، لیکن انہوں نے پوری بات نہیں بتائی. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میاں عتیق صاحب، جی ایم بی سومرو صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ میاں عتیق صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس پہ میرے والد صاحب سے انہوں نے معافی مانگی. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ مجھے بھی کوئی گالی دے گا نا، ایک دفعہ دو دفعہ میں صبر کروں گا، تیسری دفعہ میں جوابی کارروائی کروں گا، بڑی خوفناک. اور یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم یہاں پہ کسی کی گالیاں سننے کے لیے نہیں بیٹھتے. اور یہ کبھی بھی پہل ہماری طرف سے نہیں ہوئی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ نے بھی کہا نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا کر سکتی ہیں. آپ ایک آڈیو، ایک ویڈیو نواز شریف کے لے کے آئیں جس کے اندر کوئی غیر اخلاقی بات ہو رہی ہو، ایک تو ہم نے ہمیشہ چاہا ہے کہ جو ہے وہ تہذیب اور تمدن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ بات چیت ہو. یہ نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے، کیونکہ جب بھی آپ گالی دیتے ہیں نا تو پھر ایونچولی اس کا نتیجہ یا تو گالی ہوگی یا پھر لڑائی ہوگی، کیونکہ اب دلیل آپ کی آرگیومنٹ کے اندر سے نکل چکی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اپنے جو رینکس ہیں، سب سے پہلے اپنے رینکس کے اندر ان لوگوں کو اوپر لے کے آنا چاہیے جو کہ تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہیں جب بھی وہ بات کریں، بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر اخلاقی بات کا سہارا لیں اپنی دلیل کو مکمل کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو سامنے رکھ کے پارٹیز کے اندر ٹکٹس دی جائیں گی، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عہدے دیے جائیں گے، تو آٹومیٹکلی تہذیب جو ہے اور تمدن واپس آ جائے گا. اب جہاں تک بات کی گئی 90s کی، دیکھیں میں نے 90s کی پالیٹکس کو بڑا کلوزلی فالو کیا، حالانکہ میری اس وقت اتنی عمر نہیں تھی، لیکن تلخی بالکل تھی. جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہسٹورین جو پروفیسر صاحب ہیں، یہ غلط نہیں کہہ رہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس کو انڈوز کروں گا. لیکن پھر بھی دیکھیں ایک حد تھی جہاں تک معاملہ جاتا تھا. اس طرح اتنا زیادہ خراب نہیں تھا معاملہ جتنا اب ہو گیا ہے. مطلب احسن اقبال صاحب کو گولی لگی اور اس کے اوپر وہ جو ہمارے بھائی ہیں جو ان کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں، ابرار الحق صاحب، انہوں نے کہا یہ ٹھیک لگی ہے. جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس بات کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ایک بندے کو گولی لگی ہے اور ایک دوسری پارٹی کا بندہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک لگی ہے، اور پھر یہ بات کنٹینیوسلی اوپر سے عفان صاحب ابھی ابصار عالم صاحب کو جو گولی لگی ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے. لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں اور ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ شاید ان کو گولی لگی نہیں ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں اب ابصار عالم صاحب سے خود مل کے آیا ہوں، میں نے ان کو خود دیکھا ہے جا کے ادھر ہاسپٹل میں. اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی دے، صحت دے. یہ ظلم ہے کہ پہلے آپ گولی مارے اور پھر کہیں گولی نہیں ماری. یہ دیکھیں نا یہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو لوگ بھی یہ والا کام کر رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست کو گندا کرنے سے ان کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، جب آگ لگے گی تو پھر سب کے گھر جلیں گے، کوئی بھی نہیں بچتا. جو آگ لگا رہا ہے وہ بھی نہیں بچے گا. تو بہتر یہ ہے کہ شائستگی کا جو ہے وہ اس کو واپس انٹروڈیوس کیا جائے. اور یہ بات خاص طور سے، میرا یہ خیال ہے خاص طور سے یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے. دیکھیں پیپل پارٹی اور ہماری ابھی بھی بڑی سخت تناؤ ہے، لیکن ہم بڑے تمیز سے چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پی ٹی آئی کو کوئی باؤنڈریز نہیں ہے جہاں وہ کراس نہیں کرتے. وہ ہر باؤنڈری، دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا، مجھے آپ گالی دیں گے میں ایک دو دفعہ برداشت کر لوں گا، لیکن پھر میں جواب دوں گا آگے سے. یہ میرا رائٹ ہے، ہم کسی کی گالیاں کیوں بیٹھ کے سنیں. تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے کیا کہتے ہیں اگر معاملات آگے چلائے جائیں گے. مجھے ایک بات میں اور بتاؤں گا، مجھے پی ٹی آئی کے ایک بہت سینئر رہنما نے والی بات کی، میں نام نہیں ان کا لے سکتا، میں آف دا ریکارڈ آپ کو بعد میں بتا دوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ عفنان، ہماری پارٹی کے اندر جو بندہ زیادہ اونچا بولتا ہے، زیادہ بدتمیز بولتا ہے، اسی کو آگے لایا جاتا ہے. جو بندہ تمیز سے سلیقے سے بولتا ہے اس کو آگے نہیں لایا جاتا. یہ بات ایک سینئر لیڈر ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے مجھے بتایا. تو اگر آپ کا کرائیٹیریا صرف ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب میں، دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنا امیج بلڈ کرنا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، سوشل میڈیا پہ،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا امیج اچھی طرح اگر بلڈ اس وقت ہوگا جب ان کے وہ لوگ جو زیادہ اونچا بولتے ہیں اور زیادہ برا بھلا بولتے ہیں وہ جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور ان کو جو ہے پروموٹ کیا جائے گا. حالانکہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہر قسم کے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. ناصر خان صاحب سے اس پہ بات کرتے ہیں. ناصر خان صاحب, عفان اللہ صاحب نے تو بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ اس تمام چیزوں کی جو ذمہ دار ہے اس معاشرے میں جو کچھ سیاست میں عدم برداشت ہے وہ پی ٹی آئی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ان تمام ایشوز کی وجہ سے جو عوام کے مسائل ہیں پارلیمنٹ میں حل ہونے ہیں, قانون سازی ہو رہی ہیں, وہ نہیں ہو پا رہی ہے اس قسم کے ماحول کی وجہ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس ماحول کو بہتر ہونا چاہیے اور آپ کی پارٹی ذمہ دار ہے, اور آیا یہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو زیادہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں, زیادہ گالم گلوچ کرتے ہیں, ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ ناصر خان؟ بالکل, میں عفان صاحب کے ساتھ بالکل ایگری نہیں ہوں. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اداروں کا احترام اور برداشت, سیاست میں برداشت اور لیڈر اور قیادت کا احترام کی بات کر رہے ہیں. لیکن شاید عفان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو رول ماڈل ہوتے ہیں, جو ٹرینڈ سیٹر لیڈر ہوتے ہیں, جن کو لوگ پھر فالو کرتے ہیں, ورکر فالو کرتے ہیں, کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ جو 90 کے دور میں ان کی لیڈرشپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, کیا پاناما کے کیس میں ان کے منسٹروں میں ان کی حکومت کے دوران ان کے خلاف جو پروپیگنڈے کر رہے تھے, کیا ان کو نہیں ہے؟ ابھی جو پی ڈی ایم کی سٹیجوں سے نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر جو اداروں کا جو کر رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں کا احترام ہے, کہاں کی برداشت ہے؟ یہ خود ہمیں برداشت کا سبق دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب یہ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ جو زیادہ اونچا بولتے ہیں یا گالم گلوچ کرتے ہیں تو وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہماری تو ورکر شاید ایک دوسرے کر لیتے ہیں, لیکن ان کی تو لیڈرشپ خود ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں, خود ان پہ عمل کرتے ہو آگے چلاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ خود اپنے آپ کو اپنے گریبانوں میں دیکھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ کیسے ہم پارلیمنٹ کو آگے چلائیں اور اس میں عوامی ایشوز ڈسکس ہو. یہ جب سے 3 سال سے میرے ایک دوست نے کہا, کلیگ نے کہا کہ ہم 3 سال سے میں اسمبلی کو کور کر رہا ہوں, کیا جب بھی یہ اپوزیشن والی اسمبلی میں آئے ہیں یہ پروڈکشن آرڈر کے علاوہ پہلے سٹارٹنگ میں ان سے کوئی بات یہ کر رہے تھے اپنی لیڈرشپ سے ارد گرد وہ کوئی آگے نکل رہے تھے؟ کیا کوئی قومی ایشو پہ کوئی ایجنڈے پہ یہ بات کر رہے تھے؟ اور جب بھی اسپیکر صاحب نے ان کو موقع دیا ہے تو ہمیشہ ان لوگوں نے اپنی بات کی ہے, اور جب حکومت بینچوں کی یا ہماری منسٹر حکومت کا جو موقع آتا تھا ان کو جواب دینے کا تو یہ واک آؤٹ کرتے ہیں. خود ان میں تو اتنے برداشت نہیں ہے کہ حکومت کی بات سنے یا ان کا جواب سنے. ناصر صاحب, ہم آپ کی ان دونوں جو ہمارے پارٹی کے رہنماؤں ہیں پروفیسر طاہر صاحب اور ایم بی سومرو صاحب, ان دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ عفان اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے اور عمران خان ذمہ دار ہیں, جبکہ ناصر صاحب پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں یہ 90s کی انہوں نے مثالیں دی کہ یہ جس طرح سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا یا باقی واقعات تھے پاناما کیس میں کس قسم کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کن کے مقاصد ہیں کہ اس طریقے سے جماعتیں اور باقی پارٹیاں بھی اس قسم کے ماحول کے اندر کھڑی ہو گئی ہیں؟ اور جو مجھے نظر آ رہا ہے ان تمام ایشوز کے دوران جو عوام کے مسائل ہیں جن کو حل ہونا چاہیے, مہنگائی کے ہیں, صحت کے ایشوز ہیں, کرونا کی آپ کو صورتحال پتہ ہے کہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, باقی ایشوز ہیں قانون سازی کے حوالے سے پاکستان میں, تو وہ کس طرح ان تمام معاملات کو حل کریں گے جب تک یہ سیاسی تلخی ختم نہیں ہوگی؟ پروفیسر صاحب. جی بالکل درست ہے, اور یہ تلخی ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکمران جماعت بھی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو ہر سیاسی پارٹی ان لوگوں سے علیحدہ کر لے جو بدتمیزی کر رہے ہیں. یہاں تو ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو عہدے دے رہے ہیں, ان کو ترجمان مقرر کر رہے ہیں. بہت سارے سرکاری ترجمان ہیں جو سارا دن میں دیکھتا ہوں کہ اہل صحافت سے بدتمیزی کرتے ہیں, اہل سیاست سے. تو اختلاف سیاسی ہونا چاہیے, ذاتی اور انتقام پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے. اس حد تک نہ جایا جائے جہاں دوسرے آدمی کو آپ انسانیت کی سطح بھی دینے کو تیار نہ ہو. ایم بی, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے یہ مسائل حل ہوں گے اور عوام کے مسائل کے حل کی طرف پارلیمنٹ آئے گی, سیاستدان آئیں گے؟ دیکھیں, اب یہ آئینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سب سے ملک کا سپریم ادارہ ہے, مگر وہ آج تک سپریم اس لیے نہیں بن سکا کیونکہ اس میں نہ بننے کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ذمہ دار ہیں.
پولیٹیکل پارٹیز ہر مرتبہ جو ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں، لوٹے بنتے ہیں الیکشن کے موقع پر، جب وہ فضا دیکھتے ہیں وہ دوسری حکومت آئے گی تو وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہی پارٹیاں ان کو قبول کر دیتی ہے. جیسے پرویز مشرف کے دور میں نون لیگ کو جن لوگوں نے چھوڑ دیا ان کو سب لوگوں کو نیئر اباؤٹ پی ایم ایل این نے دوبارہ قبول کر دیا. اس لیے پیپلز پارٹی کرتی ہے. اور جو ڈگنیٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ان کو جو پارٹیاں کبھی کبھی پیچھے دھکیلتی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی نے میاں رضا ربانی کو کیا. تو بہت بہت شکریہ. ہمارا میں ایک پیغام آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اور کچھ کر نہ سکیں تمام سیاسی پارٹیاں رمضان المبارک کے احترام میں ایک ماہ یہ پریکٹس کر لیں کہ انہوں نے بد تہذیبی، بد شائستگی نہیں کرنی. ہمارا دین بھی اس کا جو ہے وہ کہتا ہے عشق رسول کے آپ دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن ایک ماہ رمضان المبارک کے احترام میں بد تہذیبی کو. طاہر صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین اس کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہو گیا. ہم اپنے تمام مہمانوں سینیٹر عفان اللہ ناصر خان صاحب، ایم بی سومرو صاحب، پروفیسر طاہر ملک صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور اجازت چاہتے ہیں اس پیغام کے ساتھ. اب اپنا خیال رکھیں اور کیونکہ کرونا بہت بڑھ رہا ہے ماسک ضرور پہنیں اور اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.